5वें पारे का दूसरा रुबा सूरत निसा की आयत नंबर 57 से लेकर 86 तक है। आयत नंबर 57 है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे और उनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। अब बहुत अहम आयत आ रही हैं, मुसलमानों से खिताब है। इन आयत में मुसलमानों का सियासी कानून और दस्तूरी निज़ाम जो है वो बताया जा रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, मुसलमानों अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानतें अहले इमानत के स्पुर्द करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। यानी चाहे घरों में कोई फैसला करना है या अदालत में करना है, किसी कारोबार में करना है, घर के बाहर कहीं भी करना है, अदल करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिबे अमर हैं, यानी जो सरबराह हैं, जिनकी बात मानी जाती है। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो। यानी इख्तलाफ हो जाए तो फिर कुरान और सुन्नत से दलील लो, अहले इल्म के पास जाओ, अल्लाह और रसूल से उसका देखो उन्होंने क्या हल बताया है। अगर तुम वाकई अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हो तो यही बेहतर तरीका है, सही तरीका है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। अब मुनाफिकीन का जिक्र है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को यानी मुनाफिकीन को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर भी जो इससे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि वो अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ जाएं। यानी वो फैसला कुरान और सुन्नत से नहीं चाहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को कबूल नहीं करते, बल्कि उलमा यहूद से फैसला करवाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें तागूत से कुफर करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटका कर हदायत से बहुत दूर ले जाना चाहता है और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, यानी आओ उस चीज से मुराद है कुरान की तरफ और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकीन को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कुतराते हैं। मुनाफिकीन जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने के बाद अपने उलमा के पास जाते थे, उलमा यहूद के पास जाते थे ताकि उनसे अपनी पसंद का फैसला करवा सकें। फिर उस वक्त क्या होता है, जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आ पड़ती है। कहा जाता है एक मुनाफिक ने एक यहूदी पर जुल्म किया और मुकदमा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया तो मुनाफिक यहूदी को लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पता चला कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने के बाद मेरे पास आया है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुनाफिक का सर जो है वो कलम कर दिया कि उनसे फैसला लेने के बाद तो मेरे पास आए हो। कहा जा रहा है जब इन पर मुसीबत आ पड़ती है उस वक्त ये तुम्हारे पास कसमें खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फरीकैन में किसी तरह से सुलह हो जाए, समझौता हो जाए। यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने के बाद फिर किसी और के पास इस नियत से गए थे कि सुलह हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है, इनसे एरास मत करो।
انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی اثر کرے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ ہاں، یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ اس کی رسالت پر یقین رکھا جائے، یعنی اس کی رسالت پر ایمان لایا جائے، بلکہ وہ جو اللہ کی طرف سے قانون لے کر آتا ہے، احکامات لے کر آتا ہے، ان کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی آپ سے فیصلے جب تک نہ کروائیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم خم کریں، یعنی دل کے ساتھ ان فیصلوں کو قبول کریں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو، خودکشی کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ منافقین پر اطاعت رسول مشکل تھی۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ اپنے اندر سے منافقوں کو قتل کرو یا ہجرت کرو تو یہ کبھی نہ کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے ہی زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کہا جا رہا ہے کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے، یہ حقیقی فضل ہے، یعنی آخرت میں ان کا ساتھ ملنا جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے جہاد مشکل تھا، لہٰذا کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی اپنے تحفظ کا سامان ہر وقت تیار رکھو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا بڑی فوج کی شکل میں۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، یعنی سستی کرتا ہے۔ تم پر کوئی مصیبت آئے، جیسے جنگ کا حکم آ گیا تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا ہی فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اچھا ہوا میں نے بہانہ بنا لیا، جنگ پر نہیں گیا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو، یعنی تمہیں فتح حاصل ہو جائے یا مال غنیمت لے آؤ، تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، یعنی وہ مفادات کا بندہ ہوتا ہے۔ اگر کامیاب واپس لوٹتے ہیں جہاد سے سب مسلمان تو کہتا ہے، حسرت کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میں بھی ہوتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل فلسطین کے لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل ہو گیا، وہ بھی لشکر لے کر آیا تھا
بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور لباس قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مکہ میں 13 سال جنگ کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا مسلمانوں کو، اسی کا ذکر ہے۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کہتے ہیں یہ حکم کیوں آ گیا؟ کیوں نہ ہمیں بھی کچھ اور مہلت دی جاتی؟ یہ منافقین تھے۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک دھاگا برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو تم جہاں بھی ہوئے وہ آ کر تمہیں پا لے گی، یعنی موت کا وقت جب مقرر ہوتا ہے تو موت خود آ کر دبوچ لیتی ہے، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو، یعنی جہاز سے ڈر رہے ہو، موت تو تمہیں بند مضبوط قلعوں میں بھی آ سکتی ہے، عمارتوں میں بھی آ سکتی ہے، بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ اگر نہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اے محمد تمہاری طرف سے ہے۔ یہ کون کہا کرتے تھے؟ یہ منافقین کہتے تھے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ منافقین کہتے تھے کہ ہم نے تو جنگ احد میں کہا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی ہم معصور ہو کر، قید ہو کر، بند ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے، لیکن آپ نے میدان جنگ میں کروا دیا، تو یہ جو بھی نقصان ہوا یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی، جو خیر بھی، جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تیرے کسب و عمل کی بدولت آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یعنی دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی سازشیں کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، یعنی درگزر کا معاملہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یعنی تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے، یعنی قرآن میں، یعنی اللہ کی کتاب ہے یہ، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سنتے ہیں، یعنی امن کی یا خوف کی، اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار صحابہ کرام تک بات کو پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس سے صحیح نتیجہ نکالتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔
پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی اگر یہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو آپ اکیلے نکل جائیے، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے آپ اکسائیے، یعنی انہیں ابھاریے۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ سورت 4 ہجری میں نازل ہوئی اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ قریش جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ جو بھی بھلائی کی سفارش کرے گا، یعنی اچھی سفارش کرے گا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی اسے بھی اجر ملے گا۔ یعنی نیکی کے لیے، جائز کام کے لیے اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کا اجر ہے، یہ جائز ہے، کی جا سکتی ہے، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ بھی اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی اسے گناہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، 7 ہجری میں فتح خیبر عطا ہوئی تھی اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جواب دے دو۔ جیسے کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بھی پورا جواب دے دیں۔ کہا جا رہا ہے یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں تو تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ، شائستگی کا جواب شائستگی ہی سے دو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا منصب یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر شائستہ بن جاؤ، اور ایک داعی دین، ایک مبلغ دین جو ہے اس کے اندر خوش مزاجی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ 5ویں پارے کا دوسرا ربع سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 سے لے کر 86 تک ہے۔ آیت نمبر 57، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر نیک عمال کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور گھنی چھاؤں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی شعوری ایمان لا کر قرآن و سنت کے مطابق مسنون عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنت والوں میں سے بنائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، ایمانتیں اہل ایمانت کے سپرد کرنی ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنے ہیں۔ آیت نمبر 59، ہمیں اللہ رسول کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہر معاملے کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں ہے کہ منافقین اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوتی قوتوں سے کرواتے تھے، علماء یہود کے پاس جاتے تھے جو انہیں بھٹکا کر ہدایت سے بہت دور کر دیتے تھے۔ منافقین قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کروانا چاہتے تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 62، مصیبت ہمیشہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک میں ہے کہ منافقین کے لیے اطاعت رسول، جہاد اور ہجرت جو ہے وہ بہت ہی بھاری ہوتی تھی۔ ہمیں دیکھنا ہے
کیا ہمارے لیے تو یہ سب مشکل نہیں ہوتا؟ آیت نمبر 69، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے تو ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 71 اور 72، ہمیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے اور نہ ہی سستی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 74، اجر عظیم پانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام نہیں، یعنی جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں نہیں لڑ سکتے، انہیں تو لمبی زندگی سے پیار ہوتا ہے تاکہ یہ جو دنیا انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے اس سے خوب فائدے اٹھا سکیں۔ آیت نمبر 75، ہمیں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں اور کمزوروں کو ظالم کے ظلم سے چھڑانے کے لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 78، موت کے ڈر سے جہاد نہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اگر وہ جہاد نہیں کریں گے تو مضبوط عمارتوں میں بستر پر موت آ جائے گی۔ آیت نمبر 79، انسان کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنی نیتوں کو بھی بار بار چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کہیں جانے انجانے میں ریاکاری اور دکھاوا تو نہیں ہو رہا، اخلاص کے ساتھ کیا ہم صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ آیت نمبر 81، ایک داعی دین کو مخالفین کی چالوں اور سازشوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 83، بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ آیت نمبر 84، کافروں کا زور توڑنے کے لیے مسلمانوں کو مل کر باطل قوتوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 85، ہمیں اچھی سفارش کرنی چاہیے اور برائی کی سفارش کرنے سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 86، جب بھی کوئی ہمیں سلام کرے تو ہمیں اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔